नेकी पैगाम नंबर 6। दानियल छठा बाब 10वीं आयत। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। पैगाम से पहले मैं चाइना से आया हुआ एक खत पढ़ूंगा। वो हमारे एक चाइनीज मिशन मेंबर की बेटी है। उसने मुझे शुक्रगुजारी का एक खत भेजा। अजीज बाप, मुझे एक और बेटी मिल गई है। है बाप, मैं डिकनेस जिंग ओ के किम की बेटी हूँ जिसने आपके मानमिन मैगजीन के शहादतनामे में गवाही दी। मैं नहीं जानती कि खुदा बाप के फजल के लिए अपने शुक्रगुजार दिल को कैसे जाहिर करूं। मैं 5 बरसों में पहली बार इंटरनेट के जरिए अपनी माँ को देखकर बहुत शादमान और खुश थी। उसकी माँ अपनी बेटी को छोड़कर चौपान के नजदीक रहने के लिए यहाँ कोरिया में सुकूनत पजीर है। जब मैं उन 2 खवातीन को सोचता हूँ तो ये बहुत दिल को छूता है। माँ खुदा बाप से मोहब्बत करती है जिसने उसे शफा बख्शी और यहाँ कोरिया में चौपान के नजदीक रहना चाहती है। और उसकी बेटी ने 5 बरसों में उसे इंटरनेट के जरिए पाया और अपने खुश खुरम दिल में मुझे एक खत इरसाल कर दिया। जब मैंने अपनी माँ की गवाही सुनी, आखिर मैं समझ गई कि मेरी माँ किस कदर खतरनाक तरीके से कैंसर में मुब्तला थी। वो हमें मायूस नहीं करना चाहती थी। उसने कभी हमें अपने कैंसर की भनक भी नहीं पड़ने दी। मैं अब तक नहीं समझ सकी थी कि वो इतनी बुरी तरह कोरिया में क्यों जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ। आपकी ज़मानो मकान से बालातर दुआ के वसीले मेरा खानदान बच गया। मैं किस तरह आपका एहसान चुका सकती हूँ। मैं शायद कभी माँ का लफ्ज मुंह से ना निकाल सकती। उनके कहने का मतलब है कि शायद उसकी माँ मर जाती तो वो सब कुछ खो बैठती। खुदा बाप के फजल से मैं अपनी माँ का चेहरा देख सकी। मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद खुदा बाप के कलाम के साथ रहती हूँ। अब मेरे और मेरी माँ के पास गुफ्तगू के लिए कुछ मुश्तरका भी है। जब कभी हम फोन पर बात करते हैं, हम खुदा बाप के नाम में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप तेरा शुक्र हो
تو نے ہمارے خاندان کو بچا لیا. میری ماں کو بچانے کے لیے تیرا شکر ہو. اگرچہ میرا حقیقی باپ رحلت کر چکا ہے، اب میرے پاس کوئی ہے جس کو میں باپ کہہ سکتی ہوں. اس کا حقیقی باپ وفات پا چکا ہے، مگر وہ شکر گزار ہے کیونکہ میں نے اسے اجازت دی کہ مجھے باپ کہہ لے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی ملے گا جس کو میں باپ کہہ سکوں گی، لیکن اب میرے پاس روحانی باپ ہے جو کبھی نہیں مرے گا. میں کیسی خوش قسمت ہوں. باپ، میں اور میری ماں لا تبدیل دل پر قائم رہیں گی. میں آپ کو جلد دیکھنے کی منتظر ہوں. میں خود بھی آپ کے قریب رہنے اور اپنی زندگی کو با ایمان گزارنے کی مشتاق ہوں. میں خدا باپ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری ماں کو شفا بخشی اور میرے خاندان کو ہلاکت سے بچایا. میں اپنے باپ سینئر پاسٹر کے لیے اپنے شکریہ کو بڑھاتی ہوں جو ہماری خاطر دعا کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارا خاندان روحانی کارکن بن سکے. باپ، آپ کا بہت شکریہ. میرے پاس شکر گزار دل کے علاوہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں. باپ، آپ کا بہت شکریہ ہو. سسٹر میوا چنگ. ہمارا خدا باپ قادر مطلق ہے. اس کی قدرت جگہ اور وقت سے بالاتر ہے. بیرون ممالک میں لوگوں نے ایمان کے ساتھ میری دعائیں لی اور خدا باپ نے کینسر، بریسٹ کینسر اور دیگر بیماریوں سے شفا بخشی. خدا نے ایک اور خاندان کو بچایا. ایک بیٹی نے مانمن میگزین کے ذریعے اپنی ماں کو پا لیا. اس کو اپنی ماں کی تکلیف اور کوریا کو چھوڑنے کا سبب بھی معلوم ہو گیا. اس کو اس کی سمجھ آ گئی. اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کو اس کی بیماری کینسر کا علم ہو. وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس مصیبت میں سے وہ گزر رہی ہے اس کے بچے بھی گزریں. اس نے اس طرح سے بیماری کے خلاف جدوجہد کی. لیکن اس نے میری دعا کے وسیلے خدا کی قدرت کے ظہور میں شفا پائی اور اس نے کوریا آنا چاہا. اس کے بچے اس کے دل کو کس طرح سمجھ سکتے تھے؟ وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن اب ان کو پس منظر کی کہانی کا علم ہو گیا ہے اور آخر وہ اس کو سمجھ سکے ہیں کہ ماجرا کیا تھا. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ نیکی میں چھٹا اجلاس ہے. آج میں دانیل اور اس کے 3 دوستوں کے بارے میں پیغام دوں گا. دانیل اور اس کے 3 دوست یہودا کے قبیلے کے شاہی اور شریف خاندانوں میں پیدا ہوئے تھے. جب بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے 605 کاف میم میں یہودا کے بادشاہ پر لشکر کشی کی تو دانیل اور اس کے 3 دوستوں کو غلام بنا کر بابل لایا. اگرچہ وہ غلام تھے اور غیر بادشاہی میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے، وہ ان کے درمیان اعلیٰ مرتبت تھے اور وہ خدا کی تعظیم کرتے اور اسے جلال دیتے تھے. دانیل کو بادشاہ اور بادشاہیاں تبدیل ہونے کے باوجود شخصی طور پر بادشاہوں کی حمایت حاصل تھی. وہ بادشاہ کے نائب کے عہدے کے مزے لیتا تھا. یہ اس لیے تھا کہ دانیل اور اس کے 3 دوست خدا کے مقبول دل رکھتے تھے اور اعمال سے اپنی نیکی دکھا کر اس کو خوش کرتے تھے. یہ ایسے تھا جیسے خدا نے استثنا 28ویں باب کی پہلی آیت میں وعدہ کیا تھا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. ان کی نیکی کیسی تھی جس کو خدا نے قبول کیا اور اس سے خوش تھا. میں خداوند کے نام میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کے وسیلے ان کی نیکی لیں گے اور ان تمام برکات کا مزہ لیں گے جو خدا نے تیار کر رکھی ہیں.
مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، پہلی نیکی جو دانیل اور اس کے 3 دوستوں نے دکھائی یہ تھی کہ جس سے خدا نفرت کرتا تھا وہ بھی پوری طرح اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب ان کو پہلی بار غلام بنا کر لایا گیا تو بابل کے بادشاہ نے ان کو معاشرے میں پیوست کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ شاہی خاندانوں اور شرفا میں سے کچھ اسرائیلیوں کو لے آیا تھا، یعنی کچھ جسمانی طور پر بے داغ، صحت مند، ہر طرح کی سکھلائی کی لیاقت دکھانے والے، اچھی معلومات رکھنے والے، جلد سمجھنے والے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنے محل میں خدمت کرنے کے لیے لے آیا تھا۔ اس نے 3 سال تک ان کو بابلی زبان سکھائی اور بادشاہ کے دسترخوان سے ان کے لیے کھانا اور میں بھی فراہم کی جاتی تھی۔ ان میں سے دانیل اور اس کے 3 دوستوں کو منتخب کیا گیا۔ اس وقت ان میں سے منتخب ہونا خوشی اور بہت عزت کی بات تھی۔ ایک چیز کے لیے دانیل بہت پریشان تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ بادشاہ کے دسترخوان پر بتوں کی نظر کیے ہوئے کھانے ہوں گے یا ایسا گوشت ہوگا جو خدا کی طرف سے شاید حرام قرار دیا گیا تھا۔ ہم بائبل مقدس میں بتوں کو نظر کی گئی قربانیاں یا مکروہ جانور کے بارے میں تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا باپ نے ہمیں وہ چیزیں کھانے سے منع کر رکھا ہے۔ پرانے عہد نامے کے زمانے میں جب روح القدس نہیں آیا تھا، شریعت کا مشاہدہ کرنے والے اعمال بہت اہم تھے۔ پس جب وہ بتوں کو نظر کیا ہوا کھانا یا مکروہ گوشت کھاتے تو خدا کے آگے یہ گناہ سمجھا جاتا تھا۔ دانیل نے مجلس کے سردار سے کہا کہ اسے اور اس کے دوستوں کو بادشاہ کا مقرر کیے ہوئے کھانے کی بجائے ساگ پات کھانے کی اجازت دی جائے۔ اس نے تجویز دی کہ مجلس کے سردار کو چاہیے کہ ان کو ساگ پات کھانے کی اجازت دے اور پھر ان کا موازنہ ان جوانوں سے کرے جو بادشاہ کا مقرر کردہ کھانا کھائیں گے۔ ان سے متفق ہو کر 10 دن ان کو آزمانے کے بعد انہوں نے شاہی کھانا کھانے والے ہر جوان سے ان کو زیادہ صحت مند پایا۔ تب سے ان کو شاہی کھانا اور میں نہ لینے پڑے۔ خدا باپ نے ان کو برکت دی کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے تھے اور اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے موافق چلاتے تھے۔ البتہ دانیل پہلے باب کی 17ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تب خدا نے ان 4 جوانوں کو معرفت بخشی۔ بس خدا باپ نے ان پر علم کے ساتھ کام کیا اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں ان کو بہت مہارت بخشی۔ خدا باپ نے ان کو ہر طرح کی حکمت اور علم کو سمجھنے والا بنایا، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ نتیجتاً دانیل اور اس کے 3 دوستوں کو بادشاہ کی خدمت کے لیے چن لیا گیا۔ بادشاہ نے ان کو حکمت اور فہم کے متعلق جو کچھ پوچھا، ان کو ہر لحاظ سے اپنی ساری بادشاہی کے جادوگروں اور فسونگروں سے 10 گنا زیادہ صاحب فہم پایا۔ یہ 2 گنا نہیں تھا، یہ 10 گنا تھا۔ وہ کس قدر ہوشیار ہوں گے؟ جب خدا باپ ان کے ساتھ تھا اور ان کو حکمت اور فہم دیتا تھا تو وہ کس قدر ہوشیار ہو گئے تھے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ دانیل کی جگہ ہوتے، یعنی اگر آپ کو غلام بنا کر لے جایا جاتا مگر اچھا سلوک کیا جاتا، تو کیا بادشاہ کے دسترخوان سے پیش کیے گئے کھانے سے انکار کر سکتے تھے؟ اس کی اجازت نہیں تھی یا یہ قابل قبول نہیں تھا۔ غلام جو چاہتے وہ نہیں کر سکتے تھے، اور بادشاہی کی طرف سے مقرر کردہ کھانے کو مسترد کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ یہاں ان کی مرضی نہیں چل سکتی تھی۔ دانیل اور اس کے 3 دوست جانتے تھے کہ کھانا خدا کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور حکم کو حالات سے منسوب کرتے ہوئے انہوں نے سمجھوتا بالکل بھی نہ کیا۔ انہوں نے پوری طرح اس کو مکروہ قرار دیا جس کو خدا مکروہ سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اپنے دلوں کی تہہ سے اس کا خوف مانتے تھے۔ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ خدا نے اپنی بہترین شریعت کے مطابق اپنے لوگوں کو بتوں کے آگے نظر کیا ہوا گوشت اور مکروہ جانوروں کو کھانے سے منع کر رکھا ہے۔
ضرور ہے کہ ہم بتوں کو نظر کیا ہوا کھانا نہ کھائیں، اور کیونکہ جن جانوروں کو خدا مکروہ قرار دیتا ہے ان میں بری خصوصیات ہوتی ہیں، جو لوگ ان کو کھائیں گے وہ ان پر برے اثرات ڈالیں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ زخمی ہوئے اور آپ کا زخم بہت زیادہ گل گیا۔ اگر آپ کسی کورین ڈرگ سٹور پر جائیں تو وہ آپ کو سور کھانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اسے زیادہ خراب کر دے گا۔ یہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ایسی قوت رکھتے ہیں۔ جب خدا اپنے فرزندوں کو کوئی چیز کھانے سے منع کرتا ہے تو یہ ان کے لیے اس کی نیک مرضی اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ پوری طرح خدا کی نیک مرضی میں رہتے ہیں تو آپ خدا کی نظر میں نیک سمجھے جا سکتے ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنے والوں میں بعض لوگ وہ کرتے ہیں جس سے خدا ان کو منع کرتا ہے، حالانکہ وہ یقیناً یہ جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کرنا اپنے جسمانی خیالات پر چلنا بہتر سمجھتے ہیں۔ خدا بتوں کو کس قدر مکروہ قرار دیتا ہے؟ پہلا اور دوسرا حکم ہمیں سختی سے تنبیہ کرتے ہیں، اور بائبل مقدس کی بہت سی آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ بتوں کی پوجا کس قدر بے معنی عمل ہے۔ خدا ہمیں بتوں کی پوجا نہ کرنے کی تاکید اس لیے کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہی جلال پانا چاہتا ہے۔ دراصل جلال، عزت اور تمجید کے لائق صرف ایک خدا ہی ہے، صرف اس کی ذات ہی ہے۔ تاہم بعض لوگ اس حقیقت کو جانے بغیر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ برکت نہیں پائیں گے بلکہ آخر ابدی موت میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے خدا ہمیں سختی سے بتوں کی پوجا سے منع فرماتا ہے۔ یہ خدا باپ کی سچی محبت ہے جو اپنے عزیز فرزندوں کو موت کی راہ پر نہیں جانے دیتا اور انہیں ابدی موت سے بچاتا ہے۔ آج کل بعض لوگ اپنی انسانی راست بازی جتاتے ہیں، چنانچہ وہ خدا کی نیک مرضی کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ بے شمار لوگوں کو دنیا کے امن اور مذاہب کے درمیان صلح کی آزمائشی باتوں سے دھوکہ دیتے ہوئے موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھیں گے کہ کہیں آپ نے اپنی انسانی نیکی اور جسمانی خیالات کے ساتھ خدا کی نیکی کی نافرمانی تو نہیں کی۔ اگرچہ خدا ہمیں کوئی کام نہ کرنے اور کسی چیز کو چھوڑنے کا کہتا ہے، بعض لوگ خدا کی باتوں کو اپنی نیکی کے معیار پر پرکھتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ یہ کرنا غیر مہربان ہے یا یہ بالکل بھی لازمی نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر یہ خدا کی مرضی ہو تو سختی سے اس کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن بعض اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ مگر آپ ضرور یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں خدا باپ کا کلام ہے، یہ شریعت اور اس کا حکم ہے۔ چرچ میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بھی بالکل یہی حکم ہے۔ یہ تنبیہ کرتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کو اکیلے ایک کمرے میں نہیں ٹھہرنا چاہیے جہاں وہ نظر نہ آ سکیں۔ یہ خاص معاملات کے علاوہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے۔ ہر کوئی جب تک پوری طرح روحانی دل کی تکمیل نہیں کر لیتا جسمانی خصوصیات رکھتا ہے، اور کیونکہ وہ ان حالات میں گناہ کر سکتے ہیں، خدا ہمیں سختی سے تنبیہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے پوری طرح سمجھا ہے اور ان پہلوؤں میں خدا کی نیک مرضی کو مانتے ہیں؟ مزید یہ کہ خدا نے زور دیا ہے کہ ہر گروپ یا مشن کے خزانچیوں کو خدا کی نظر کیے ہوئے پیسے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں ان کے حالات کتنے بھی ہنگامی ہوں۔ اگرچہ وہ دوسروں کو خبر کیے بغیر پوشیدگی سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور بعد میں اسے پورا کر دیتے ہیں، یا کوئی بات نہیں کہ انہوں نے کتنا تھوڑا اس کو استعمال کیا ہے، وہ چوری کے مرتکب سمجھے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی ملکیت کو چھوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی خدا کو لوٹتا ہے تو یہ آپ کی نجات پر ایک اہم اثر ڈالتا ہے۔ بس خدا ہمیں سختی سے یہ تنبیہ کرتا ہے۔
مجھے امید ہے کہ آپ سب پیچھے مڑ کر اس کے متعلق دیکھیں گے کہ جس کے بارے خدا نے سختی سے تنبیہ کی ہے، آپ نے کتنے اچھے دل کے ساتھ اس کی فرما برداری کی۔ اگرچہ لوگ کلام کی فرما برداری میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، ہر کسی کا باطن مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کلام میں چھپی ہوئی خدا کی نیک مرضی کو سمجھتے ہیں اور رضامندی اور خوشی سے اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ بعض دوسرے خدا کی مرضی کو جانتے ہیں لیکن ایک فرض سمجھ کر اس کی فرما برداری کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ پھر بھی دوسرے اس کو بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی نیک مرضی کو نہیں جانتے اور ناخوشی اور مجبوری سے اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے جسمانی خیالات کے ساتھ خدا کے کلام کی نافرمانی کرے تو یہ ثبوت ہے کہ وہ نیکی سے بہت دور کھڑا ہے۔ میں خداوند کے نام میں آپ سے کہتا ہوں کہ دانیل اور اس کے 3 دوستوں کے باطن کو سمجھیں اور اس کے مشابہ ہوں جن کے ساتھ غلام ہو کر بھی اچھا سلوک کیا گیا اور انہوں نے ساگ پات کھانے کا انتخاب کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایمان رکھیں کہ جب آپ اپنے دل سے نیکی کے مشتاق ہوں اور سچائی میں رہنے کی کوشش کریں تو خدا آپ کو آسمان سے عقل اور نیکی عطا فرمائے اور آپ کو آخر تک برکت دے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، دانیل اور اس کے 3 دوستوں کی دوسری نیکی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں قائم رہنے کے لیے اپنی جان کے خطرے میں پڑنے پر بھی سمجھوتا بالکل بھی نہ کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچپن والے ایمان میں مضبوط دل کے ساتھ بتوں کی نظر کے کھانے اور مکروہ جانوروں کے گوشت سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں کہ کتنا وقت گزر چکا تھا اور کوئی بات نہیں تھی انہوں نے کتنا بلند رتبہ حاصل کر لیا تھا، ان کا دل بہت پرعزم تھا۔ ان کی صورتحال غیر قوم کی ثقافت سے بھری ہوئی تھی جو دنیاوی، زمینی اور جسمانی طور پر خدا سے جدا تھی اور زمین بت پرستی سے بھری پڑی تھی۔ اس کے باوجود دانیل اور اس کے 3 دوست دیانتداری اور لا تبدیل دلوں کے ساتھ خدا کی مرضی کی فرما برداری کرنا چاہتے تھے، بس خدا کی نظر میں وہ حقیقتاً دیانتدار سمجھے جاتے تھے۔ لیکن جیسے دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 12ویں آیت کہتی ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ایمان کے آزمائے جانے کا تجربہ کیا۔ 3 دوستوں کو حکم ملا تھا کہ سونے کی مورتی کے آگے سجدہ کریں۔ اگر وہ اس کے آگے سجدہ نہیں کریں گے تو ان کو آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ موت کے حکم کے آگے بھی نہیں جھکے بلکہ انہوں نے موت کا انتخاب کیا۔ بادشاہ ان کے مضبوط رویے سے بہت غضبناک ہوا اور اس کے آدمیوں نے بھٹی کی آگ کو معمول سے 7 گنا زیادہ تیز کیا۔ ان کو باندھ کر جلتی آگ کی بھٹی میں پھینک دیا گیا، لیکن اس بھٹی میں ان کے ساتھ ایک الہ زیادہ پھرتا ہوا نظر آنے لگا، بس ان میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچا اور حتیٰ کہ ان کے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوا۔ جب ہم بیرون ملک کروسیڈز پر جاتے ہیں ہمیں ان چیزوں میں سے گزرنا پڑا۔ آپ انٹرنیٹ یا اسکرین کے ذریعے ان کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ خدا باپ مجھے ایک ملک میں بھیجتا ہے جو یسوع مسیح کی انجیل کو قبول نہیں کرتا۔ خدا مجھے وہاں بھیجتا ہے جہاں وہ خدا باپ کی گواہی دینے سے روکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اس کی اجازت ہوتی ہے اس ملک میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے، لیکن اس ملک میں ہر کوئی نہیں جا سکتا جہاں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ پس خدا باپ مجھے خدائی قدرت کے ساتھ وہاں بھیجتا ہے۔ تو ہمیں بہت سی دھمکیاں بھی ملی ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہوا، انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوا، چنانچہ دبئی اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہوا۔ وہ سب مختلف مذہب رکھتے ہیں، بدھ مت، ہندو مت یا اسلام۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں وہاں گیا تھا، بس انہوں نے مجھے مسترد کر دیا۔ وہ مجھے ان ممالک میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔
دشمن ابلیس اور شیطان مجھے وہاں جانے سے روکتا ہے اور میرے بارے میں جھوٹ پھیلاتا ہے۔ پاکستان نے مجھے آنے اور کروسیڈ منعقد کرنے کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اسٹیڈیم کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ مگر خدا باپ ہمیشہ فتح مند ہوتا ہے۔ خدا باپ نے کام کیا کہ اس ملک میں انجیل داخل ہو جائے۔ خدا باپ نے وہاں کے ایک حاکم کو اپنے دل کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار کیا تاکہ سارے ملک میں انجیل پھیل سکے۔ وہ یسوع کی بابت نہیں جانتے تھے، مگر ان میں سے بہت سارے، ان میں سے بے شمار لوگ اسٹیڈیم میں آئے۔ بس وہ اسٹیڈیم کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اسٹیڈیم کے باہر بہت زیادہ لوگ تھے، اسٹیڈیم کے باہر بھی بہت سے لوگ تھے، اور پولیس اور فوج کے اہلکاروں نے ہماری بہت مدد بھی کی۔ انہوں نے دہشت گردوں سے ہماری حفاظت کی۔ وہ چھت کے اوپر سارا وقت کھڑے رہے۔ بہت سی جانوں نے شفا پائی، لا تعداد لوگ تبدیل ہو گئے۔ جب ہم نے سمجھوتا نہ کیا بلکہ صرف خدا کی مرضی کو مانا تو خدا باپ نے ہمیں اس طرح بہت مبارک ٹھہرایا۔ تو وہ شخص جو پس پاکستان کے حاکم کا نائب اس چرچ میں آیا، وہ پاکستان میں اسلام کا ایک امیر ہے۔ وہ یہاں صرف مجھے دیکھنے آیا۔ اس طرح کا کام بھی ہوا۔ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ملک میں آؤں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں انجیل کی منادی کروں۔ وہ جانتے تھے کہ میں خدا کا طاقتور خادم ہوں۔ انہوں نے قانون ہی بدل دیا۔ جس دن سے میں نے 10 اکتوبر سے کروسیڈ کا آغاز کیا، انہوں نے مسیحی جماعت کو روک دیا۔ انہوں نے قانون ہی بدل ڈالا تاکہ جو کوئی مسیحی اجلاس منعقد کرے یا اجلاس کی مدد کرے اس کو گرفتار کر سکے۔ انہوں نے اس قسم کا قانون بنا لیا، لیکن چونکہ خدا ہمارے ساتھ تھا کوئی ہمیں نہیں روک سکا۔ خدا نے ہم پر کام کیا اور وہاں 3 ملین سے زیادہ لوگ جمع ہوئے۔ ہمیں کون روک سکتا تھا؟ اس کے علاوہ وہاں 3 برس سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ 10 مہینوں میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن جس دن میں وہاں پہنچا بارش شروع ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو خدا نے ملک کو برکت دے دی۔ شہر کے تمام لوگ حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس پینے کو پانی بھی نہیں تھا، دھونے کو پانی نہیں تھا، تمام ذخائر ختم ہو گئے تھے۔ وہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے پانی مانگ رہے تھے۔ لیکن جس دن میں وہاں پہنچا خدا نے بارش برسا دی۔ بارش نے ان کی پیاس بجھا دی۔ لاکھوں لوگ جمع ہوئے اور خدا کا کلام سنا۔ بہت سے لوگ ہندو مت سے مذہب بدل کر مسیحی ہو گئے۔ خدا نے صوبے کے گورنر کو بھی الیکشن میں ہروا دیا تاکہ تبدیلی مذہب کا قانون ختم ہو۔ آپ سب نے یہ دیکھا ہے اور آپ سب یہ جانتے ہیں۔ مشرق وسطی ایشیا کا کیا حال ہے؟ وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے مسیحیت پر پوری طرح پابندی لگا رکھی ہے۔ وہ میرا آنا کیسے پسند کر سکتے تھے؟ لیکن خدا نے مجھے وہاں جانے کا حکم دیا اور میں وہاں رہا ہوں۔ وہاں کیا ہوا؟ سوچئے، اب وہاں بہت سے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ میری دعا کے وسیلے سے بہت سے لوگوں نے وہاں شفا پائی ہے۔ چنانچہ الہزادہ کا سا ایک شخص آگ کی جلتی بھٹی میں ان کے ساتھ تھا، بس ان میں سے کسی کو بھی نہ ضرر پہنچا، حتیٰ کہ کسی کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اور کوئی بات نہیں کہ کس قسم کا خطرہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ جب خدا نے ہمیں حکم دیا ہم وہاں پہنچے اور خدا نے ہماری حفاظت کی، اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔
بس میں کس قدر شکر گزار ہوں۔ اس خطے میں بادشاہ اتنا حیران تھا کہ اس نے سچے خدا کو پہچانا، اور اس کے نتیجے میں اس نے ان 3 آدمیوں کے رتبے کو بلند کیا۔ ٹھیک ہے، شکر گزاری کے ساتھ ہر کوئی جس نے میری مدد کی خدا سے ڈھیروں برکات حاصل کی، اور وہ مزید عزت پانے لگے اور ان کے رتبے اور بلند ہو گئے۔ بہت سے چرچز جنہوں نے ہمارے کروسیڈز کی مدد کی، انہوں نے عظیم بیداری دیکھی۔ خدا نے ان کو دوسروں سے محبت پانے کے لیے مبارک ٹھہرایا۔ دانیل کو فارس کے دارا بادشاہ کے دور حکومت میں ساری بادشاہی میں بڑے 3 ناظموں کے اوپر تعینات کیا گیا۔ اس وقت اس کے ایمان کو آزمایا گیا۔ 3 ناظموں میں سے بادشاہ نے دانیل کو سردار مقرر کیا کیونکہ وہ ایماندار تھا اور وہ غیر معمولی روح سے معمور تھا۔ شریر حاکموں کا ایک گروپ بادشاہ کی طرف سے اس کی حمایت اور اس پر بھروسہ کیے جانے کے باعث اس سے حسد رکھتا تھا۔ پس انہوں نے دانیل کو جال میں پھنسانے کے لیے بادشاہ کو ایک مورتی نصب کرنے کو کہا، اور ہر کسی سے کہا گیا کہ اگلے 30 دنوں کے دوران اگر کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی اور خدا یا آدمی سے دعا کرے گا تو اس کو شیروں کی ماند میں پھینکا جائے گا۔ وہ مورتی شریر حکمرانوں نے دانیل پر الزام لگانے کے لیے ایک چال گھڑی تھی، جو یروشلم کی جانب کھڑکی کھول کر دن میں 3 مرتبہ سجدہ اور دعا کرتا تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مورتی کے دستاویز پر دستخط کر دے کہ اس کو وصول نہ کرنے کا مطلب بادشاہ کی نافرمانی سمجھا جائے۔ حکم نامہ تیار کرنے کے بعد دانیل نے کیا کیا؟ اگر آپ دانیل کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ برائے مہربانی ایک لمحے کے لیے اپنے ایمان کو پرکھیں۔ حکم نامہ تیار کرنے کے بعد دانیل نے کیا کیا؟ دانیل 6 باب کی 10ویں آیت میں کہا جاتا ہے کہ اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا۔ اب اس کی چھت کی بالکنی میں یروشلم کی طرف ایک کھڑکی کھلی تھی اور اس کی کوٹڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ آخر کار دانیل کو حکم نامے کے مطابق شیروں کی ماند میں پھینک دیا گیا، تاہم خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے تاکہ دانیل کو کوئی بھی ضرر نہ پہنچے۔ جب دارا بادشاہ نے یہ معجزہ دیکھا، اس نے دانیل کے خدا کی بڑی تعظیم کی اور اپنے شریر حاکموں کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر دانیل اور اس کے 3 دوستوں کی مانند آپ کے ایمان کی آزمائش ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے؟ اور اگرچہ آپ کی زندگی خطرے میں ہوتی، آپ خدا پر بھروسے میں قائم رہ سکتے تھے؟ آپ میں سے بہت سو کا جواب ہوگا آمین۔ اگر آپ مکار ذہن رکھتے ہیں اور وقتی طور پر حالات کے فائدے کے لیے یہ یا وہ چنتے ہیں، تو آپ زندگی کے خطرے کی صورت میں خدا پر ایمان اور بھروسہ قائم بالکل بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے کہ لوکا 16 باب کی 10ویں آیت میں ہے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ دانیل اور اس کے 3 دوست جانتے تھے کہ یہ خدا کے فضل سے ہی تھا کہ وہ غیر قوم کی بادشاہی میں اعلیٰ مرتبوں پر ترقی پانے کے قابل ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کے فضل سے طاقت اور شہرت حاصل کی تھی۔ ان کے نیک دل تھوڑے بہت نقصانات سے بچنے کے لیے خدا کی مرضی سے لاپرواہی نہیں کر سکتے تھے۔ نیک دل لوگ زندہ رہنے کے لیے خدا کے فضل سے کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ یہ خدا باپ کا حکم ہے جو واحد خدا اور خالق ہے۔ اگر آپ اس کی فرما برداری نہیں کرتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکی ہے؟ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں جب ان کو غلام بنایا گیا اور وہ مشکل وقت میں تھے کہ دانیل اور اس کے 3 دوست کلام کے ساتھ رہے اور خدا کے خواہش مند تھے۔ جب ان کو ترقی ملی اور انہوں نے بادشاہ کے نائب کا رتبہ حاصل کیا تو تب بھی وہ خدا کے طالب تھے۔
وہ ثابت قدمی سے خدا کی مرضی کے مطابق رہے۔ ان کے دل کتنے سچے اور ثابت قدم تھے، جو زندگی کے خطرے کی آزمائشوں میں بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب 3 دوست بھٹی سے پہلے اپنے ایمان میں مضبوط رہے، جو معمول سے 7 گنا زیادہ تیز تھی، تو خدا کا دل کتنا متاثر ہوا ہوگا۔ صرف خدا باپ کے دل کی اندرونی حالت کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، وہ کیسا چھوا گیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خدا کے دل کو جنبش میں لا سکیں۔ اور جب دانیل نے نئے یروشلم کی طرف کھڑکی کھولی اور حسب معمول سجدہ کر کے دعا کی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، خدا نے اس کی دعا کی خوشبو کو کس قدر خوشی سے قبول کیا تھا۔ خدا ضرور اس کی انسانی اصلاح سے خوش اور شادمان ہوا ہوگا۔ ہمارا خدا باپ اس قسم کے سچے فرزند چاہتا ہے۔ خدا باپ اس قسم کے فرزند حاصل کرنے کے لیے بنی نوع انسان کی اصلاح کر رہا ہے۔ میں اس حقیقت کو اچھی طرح جان چکا ہوں، اور جب سے میں خدا سے ملا ہوں میں نے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ جب خدا نے مجھے کوئی حکم دیا جو انسانی خیالات میں ناممکن نظر آتا تھا، تو میں نے اس میں چھپی ہوئی خدا کی نیک مرضی پر ایمان رکھا، اور میں نے ایمان رکھا کہ خدا ہمارا پیار کرنے والا باپ ہے، جو ان لوگوں کو مضبوطی اور قوت عطا فرماتا ہے جو پوری طرح اس پر توکل اور بھروسہ کریں۔ اس لیے جب میری زندگی موت کے کنارے پر تھی، میں نے کوئی دنیاوی طریقے استعمال نہیں کیے، بلکہ صرف خدا پر توکل کیا، صرف اس پر توکل کیا۔ بعض اوقات مجھے معلوم ہوا کہ آزمائشیں آگ کی طرح آئیں گی، مگر میں نے فرما برداری کی اور جرأت سے سچائی کی منادی کی۔ میں کبھی بھی ان ملکوں میں جانے سے نہیں گھبرایا جہاں مجھے شیروں کی ماند میں ڈالے جانے جیسے بہت سے خطرات لاحق ہوتے۔ میں نے کبھی کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اے باپ، انہوں نے تو قانوناً یہ منع کر رکھا ہے، وہ ہمیں انجیل کی منادی کرنے اور یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلانے سے منع کرتے ہیں، میں جیل جا سکتا ہوں، اے باپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کبھی اس طرح بہانہ نہیں کیا، میں نے صرف آمین کہا اور میں نے اس کی فرما برداری کی۔ آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ جیسے دانیل کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، تو بھی اس نے ثابت قدمی سے گھٹنے ٹیکے اور دعا کی۔ میں نے بھی خدا خالق اور یسوع مسیح کی بابت منادی کی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ قانونی طور پر انجیل کی منادی کرنا فلاں فلاں جگہ پر منع ہے۔ چونکہ خدا کے لوگوں نے اپنا قیمتی خون بہایا اور شہادت کی موت مرے، اور یسوع کی انجیل دنیا میں پھیلی، ان کے ایمان کے بغیر شاید انجیل کی منادی پوری دنیا میں نہ ہوتی۔ جب میں نے ہندو مت کے پیروکار ملک انڈیا میں ایک کروسیڈ منعقد کیا، ریاست کی حکومت نے سختی سے مذہب کی تبدیلی پر پابندی کا ایک حکم نامہ جاری کیا اور کروسیڈ کے پہلے دن سے اس کو رائج کر دیا۔ اگر میں کروسیڈ کے دوران مسیحیت کی سچائی کی منادی کرتا تو توقع کی جاتی تھی کہ بہت سے ہندوستانی خدا پر ایمان لے آتے اور مسیحی ہو جاتے، اور میں گرفتار ہو جاتا۔ ہندوستانی پولیس کے بہت سے اہلکار کروسیڈ کے اطراف میں جمع ہو گئے۔ میں ان خطروں کے آگے بالکل نہیں لرزا اور 3 دن کا کروسیڈ منعقد کر دیا، جہاں خدا نے حیرت انگیز قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اب ریاست کا کیا بنا؟ وزیر اعظم اور اس کی پارٹی، جس نے انڈیا میں ہمارے کروسیڈ میں دخل اندازی کی تھی اور مذہب تبدیل کرنے کے خلاف قانون بنا کر لوگوں کو منع کر دیا تھا، ان کو گزشتہ سال کے الیکشن میں شکست ہو گئی اور قانون ختم ہو چکا ہے۔ جس گورنر نے ہمیں کروسیڈ منعقد کرنے سے روکنے کے لیے وہ قانون بنایا تھا، وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے اور بائبل مقدس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، میں نے مرنے سے قبل خدا کی قدرت کے وسیلے نئی زندگی پائی اور آج تک خدا سے قوت پا کر زندہ ہوں۔ اس لیے میں نقصان وغیرہ سے بچنے کے لیے خدا کی نافرمانی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے اور میں نے بھی خدا باپ کی محبت سے فضل پایا اور خدا کی محافظت میں بھی رہے ہیں۔ کیا جب آپ کو خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے خود کو پاک کرنا چاہیے تھا، اپنے رضامندی سے ایسا کیا؟
آپ نے خدا کو اپنا دل، پیسہ اور وقت کس قدر پیش کیا؟ کیا آپ نے وہ فرض سمجھ کر پیش کیے ہیں؟ کیا آپ نے زیادہ نہ دینے پر معذرت کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے دل سے آنے والی شکر گزاری کے ساتھ وہ چیزیں پیش کی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ خدا کی بادشاہی کی تکمیل میں کتنے پاک ہوئے، جب یہ غیر متوقع نہیں تھا کہ دانیل اور اس کے 3 دوست اپنی جان دیں گے۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے دانیل اور اس کے 3 دوستوں کی 2 قسم کی نیکی کے بارے میں تشریح کی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ جس چیز سے خدا نفرت کرتا ہے وہ بھی اس سے پوری طرح نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے نہیں سوچا چونکہ خدا باپ اس سے نفرت کرتا ہے اس لیے وہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ چونکہ وہ اس سے نفرت کرتے تھے انہوں نے اس سے چھوڑ دیا۔ چونکہ وہ اس سے نفرت کرتے تھے انہوں نے اس کو خارج کر دیا تھا۔ جب خدا کسی چیز سے منع فرماتا ہے تو وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں تو ان کو خدا کی نظر میں اعلیٰ مرتبات سے نوازا جائے گا۔ دوسری نیکی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے آزمائش کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ اگرچہ ہم خدا کے فضل سے ابدی زندگی پا چکے ہیں، اگر ہم اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے نافرمانی کریں یا کچھ نقصانات اور جان بچانے کے خطرے سے نظر چرائیں تو یہ ہرگز اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے نیک دل لوگ جمع شدہ نیکی سے اپنی نیکی کو ظاہر کرتے ہیں، وہ جو خدا کی بادشاہی کے لیے چھوٹی چیزوں میں اپنی قربانی دینے میں خوش ہوتے ہیں وہ بڑی چیزوں میں بھی رضامندی سے اپنی قربانی دے سکتے ہیں۔ دانیل اور اس کے 3 دوستوں نے اپنی جان دینے کے نظریے سے اپنی کامل نیکی دکھائی کیونکہ وہ خدا پر سچا ایمان رکھتے تھے اور اپنے دلوں میں نیکی کے ڈھیروں علم کا ذخیرہ رکھتے تھے۔ اگلے اجلاس میں اس پر غور کروں گا کہ دانیل اور اس کے 3 دوستوں نے اپنی جان کی قربانی دینے کے نظریے سے کس قسم کی نیکی دکھائی۔ مجھے امید ہے کہ جو نیکی آپ کو ہر اجلاس میں بتائی گئی آپ ہر وقت اس کو اپنے دل میں جمع کریں گے اور بلند ترین نیکی پر پہنچیں گے۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ اپنے اندر نیکی کو جمع کریں۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ نیکی کو حاصل کریں، وہ نیکی جس سے ہمارا خدا باپ محبت رکھ سکے تاکہ آپ باپ سے محبت حاصل کر سکیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں اس سبب سے آپ بائبل مقدس میں ایمان کے جد امجد کی طرح خدا باپ سے پوری طرح حمایت اور محبت حاصل کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ manifest the most high power of creation
میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔